रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी नाजरीन, आपका मेज़बान मियाँ ग़ुलाम अब्बास आज आपकी खिदमत में हाज़िर है। जी नाजरीन, आज अंकल अजीतीक रहमान साहब है, उन्होंने कहा मिलाद मुस्तफ़ा आज 2 रबीउल अव्वल है। तो आज मैं तुसें वीडियो दसा, और हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा नाम मियाँ ग़ुलाम अब्बास कादरी, और हमारा यूट्यूब चैनल है मियाँ ग़ुलाम अब्बास के नाम पर है। तुसा उसकी सब्सक्राइब करना है। ये मैं महफिल पूरी वीडियो बनासा, तुसा लाजमी देखना और हमारे चैनल की लाजमी सब्सक्राइब करो। शुक्रिया। एक और मकाम पर मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझ पर कफ़रत के साथ दरूद पाक पढ़ो, कल बुरुद क़यामत मैं तुम्हारी शफ़ाअत करूँगा। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, माह मीलाद की आमद हो चुकी और आज इस बाबरकत महीने की दूसरी रात ये शुरू हो चुकी। आशिकान रसूल, आशिकान मीलाद के लिए ये महीना बहुत ही बरकतों वाला, अज़मतों वाला है। आशिकान रसूल अपने घरों में, महल्लों में, मसाजिद में मिलाद मुस्तफ़ा के इज्तिमात करते हैं। जुलूस मिलाद का सिलसिला होता है, घरों पर लाइटिंग होती है, परचम लगते हैं और खूब मरहबा या मुस्तफ़ा की धूम होती है। आप और मैं, हम खुश नसीब लोग हैं कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें अपने महबूब का मीलाद करने वाला बनाया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बाबरकत महीने में जहाँ इज्तिमात मीलाद होते हैं, जहाँ परचम लगते हैं, लाइटिंग होती है, इसके साथ साथ हम अपने आप साथ दुरूद पाक पढ़ने की भी आदत बनाएं। किसी ने क्या खूब कहा, अगर कोई अपना भला चाहता है, अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है, दरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, खुदा की कसम ये खुदा चाहता है। तो आप अगर चाहें तो बड़ी प्यारी नियत कर सकते हैं कि इस बाबरकत महीने में, पूरा एक महीना है ये वाला, इस महीने में हर इस्लामी भाई, हर आशिक रसूल दिन भर में 1200 मरतबा अपने आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने का मामूल बनाए। बड़ा ही आसान और ज़बरदस्त दरूद पाक है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इसके बारे में है कि जो कोई ये एक मरतबा पढ़ता है तो उसके ऊपर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो आशिक रसूल हो और अपने आका पर कसरत के साथ दरूद पाक ना पढ़े तो क्या ख्याल है, इस महीने में हर इस्लामी भाई हिम्मत करे, कोशिश करे। मुश्किल नहीं है, इसकी तस्बीह आपको लेनी पड़ेगी, काउंटर तस्बीह, वो आप 1-2 ले लें, वो हाथ में रखें और अपना ज़हन बना लें कि मुझे रोज़ाना 1200 मरतबा अपने आका पर दुरूद पाक पढ़ना है। तो कौन को नियत करता है? माशाअल्लाह। एक मरतबा बावाज़ बुलंद अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लें। आज इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम के उन्वान पर बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह के प्यारे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब देखा, एक दरख्त जिसके ऊपर का हिस्सा आसमान को छू रहा है और टहनियाँ मशरिक़ व मगरिब तक फैली हैं। उसमें से एक नूर ज़ाहिर है जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से 70 गुना ज़्यादा है। अरब व अजम इसके सामने सजदे में है
اور لمحہ بہ لمحہ اس کا نور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ قریش کا گروہ اس کی ٹہنیوں سے لٹکا ہوا ہے اور بعض قریش اسے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر جیسے ہی یہ اس درخت کے قریب جاتے ہیں ایک خوبصورت نوجوان انہیں پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے زیادہ حسین شخص کبھی نہ دیکھا، نہ اس کی خوشبو سے اچھی خوشبو کبھی سونگی۔ قریش کے وہ لوگ جو درخت کاٹنا چاہتے ہیں، یہ نوجوان ان کی پسلیاں توڑ دیتا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیتا ہے۔ آنکھ کھلی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بہت خوف زدہ تھے، چہرے کا رنگ بھی بدلا ہوا تھا۔ اسی کیفیت میں سہمے سہمے قریش کے ایک خواب بیان کرنے والے کے پاس پہنچے، اسے خواب سنایا تو اس کے بھی رنگ اڑ گئے۔ پھر اس نے بتایا اگر یہ خواب سچ ہے تو آپ کی اولاد میں ایک شخص مشرق و مغرب کا مالک ہوگا، لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا یہ خواب سچ ثابت ہوا۔ کچھ عرصہ بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ بنت عمر مخزومیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان سے والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پھر ان کے ہاں مالک دو جہاں نور خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ منٹھار کی آمد، منٹھار کی آمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور چونکہ والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں تھا، اس لیے جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کا چہرہ نور سے جگمگا رہا تھا، جیسا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ان کا چہرہ نور سے ایسے جگمگا رہا تھا جیسے سورج چمکتا ہے۔ والد محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر فرمایا اس بچے کی نرالی شان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مزید بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے جسم سے سفید پرندہ نکلا اور پرواز کر کے مشرق سے مغرب تک پہنچا، پھر خانہ کعبہ پر آ کے بیٹھ گیا۔ تمام قریش اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، پھر وہ زمین و آسمان کے درمیان اڑنے لگا۔ قریش کے ایک خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے نے بتایا کہ یہ خواب سچا ہے، تو حضرت عبداللہ کہ ہاں بیٹا پیدا ہوگا، مشرق و مغرب والے اس کی پیروی کریں گے۔ یعنی والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پر اللہ پاک نے اپنے نبی کے صدقے میں بہت سے عنایتیں کی۔ اگر انصاف کی آنکھ سے دیکھا جائے تو ان عنایتوں پر حضرت عبداللہ کی ذات گواہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بلا شبہ طیب و طاہر اور بنو ہاشم کے نیک سیرت اور خوبصورت ترین نوجوان تھے۔ ظاہری حسن و جمال اور باطنی خوبیاں اور اخلاق میں خاندان قریش بلکہ پوری وادی بطحا یعنی مکہ مکرمہ میں کوئی ان کا ثانی نہ تھا۔ اعلیٰ اخلاق کی سراپا تصویر تھے، اور کیوں نہ ہوتے
کہ یہ ایک ایسی ہستی کے والد بننے والے تھے جن کے لیے یہ بزم کائنات سجائی گئی، جن کے ذریعے دنیا کو علم و دانش سے روشن کرنا تھا، وہ جو انسانیت کی عزت و وقار، احترام اور دونوں جہاں کی خوشی اور کامیابی کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ سبحان اللہ، والد مصطفیٰ کی شان دیکھیے کہ انہیں وہ حسن و جمال دیا گیا جو قریش کے دیگر لوگوں میں نہیں تھا۔ والد مصطفیٰ کی شان دیکھیے کہ نیک اوصاف میں ان کا ثانی کوئی نہ تھا۔ والد مصطفیٰ کی شان دیکھیے کہ آپ سے دو نور نکلتے، ایک مشرق اور دوسرا مغرب کو ڈھانپ لیتا۔ والد مصطفیٰ کی شان دیکھیے کہ آپ جس سوکھے درخت کے نیچے بیٹھتے وہ ہرا بھرا ہو جاتا اور آپ کے لیے جھک جاتا۔ والد مصطفیٰ کی شان دیکھیے کہ آپ لات و عزا بتوں کے پاس سے گزرتے تو ان سے بلی کی طرح چیخنے کی آوازیں آتی۔ والد مصطفیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ پاک نے آپ کی مدد فرمائی اور گھڑ سوار بھیج کر ان پر حملہ کرنے والوں کو بھگا دیا اور انہیں حفاظت کے ساتھ گھر پہنچا دیا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ حتیم پاک میں آرام فرما تھے۔ خواب میں حکم ہوا زمزم کا کنواں کھودیے جو سالوں پہلے بند کر دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی جگہ کی نشاندہی بھی کر دی گئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کا ایک ہی بیٹا حارث تھا، اسے ساتھ لے کر کھدائی شروع کی۔ کسی نے اس نیک کام میں آپ کا ساتھ نہ دیا۔ قریش نے بھی الٹا رکاوٹ ڈالی، بلکہ بعض بے وقوفوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اذیت بھی پہنچائی۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے منت مانی، اللہ پاک مجھے 10 بیٹے عطا کرے جو میرے معاون ہوں تو ان میں سے ایک کو بطور شکرانہ ذبح کر دوں گا۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں روشن تھا، اس کی برکت سے آپ رضی اللہ عنہ کو ایسی منت ماننے کا الہام ہوا۔ اس واقعہ کو 30 سال گزر چکے تھے۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پھر خواب دیکھا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے عبد المطلب، بیٹا قربان کر کے اپنی منت پوری کیجئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے جب اٹھے تمام بیٹوں کو جمع کر کے انہیں معاملے سے خبردار کیا۔ سب نے ادب سے کہا، اپنی منت پوری کیجئے، ہم میں سے جسے چاہیں آپ قربان کر سکتے ہیں۔ والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اطاعت کی اور خود کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے سب کے ناموں کو لکھ کر کعبہ شریف کے خادم کو دے کر اسے قرہ ڈالنے کا فرمایا اور خود دعا میں مصروف ہو گئے۔ عرض کی، الہی میں نے ایک بیٹا قربان کرنے کی منت مانی تھی، تو جسے پسند فرمائے اس کا نام نکال دے۔ والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو سب بھائیوں میں چھوٹے اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ پیارے تھے، قرہ ان کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے پرجوش تھے۔ محبت الہی سے سرشار ہو کر ایک ہاتھ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بازو، دوسرے میں چھری پکڑی اور منت پوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا
اور وہ بھی جو سب سے لاڈلا ہو. اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دینا دل کیسے گوارا کر سکتا ہے. مگر قربان جائیے، اس خاندان کی نرالی ہی شان ہے. صدیوں پہلے اسی خاندان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرب کے اسی ریگستان میں محبت الہی سے سرشار ہو کر اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھی تھی، اور محبت الہی کے امتحان میں کامیاب ہو کر دنیا جہان کو حیرت میں ڈال دیا تھا. آج ان کے شہزادے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اسی حکایت کو دہرانے کے لیے تیار ہیں. اللہ، نہ ماتھے پر کوئی بل، نہ آنکھوں میں نمی، اگرچہ باپ کا دل ہے مگر عشق الہی میں ایسا مضبوط ہے کہ نہ دھڑکن بے ربط ہوتی ہے نہ ہاتھ کامتا ہے. ادھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، محبت حق سے معمور سینہ، نہ جھجک نہ کوئی خوف، پیشانی میں دو جہاں کا نور لیے اپنے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت نبھانے کے لیے دل و جان سے تیار ہیں. قریب تھا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے لاڈلے شہزادے کے گلے پر چھری چلا کر منت پوری کرتے اور زمین و آسمان کو ایک سکتے میں ڈال دیتے. سرداران قریش بیچ میں آئے اور بڑی عاجزی سے عرض گزار ہوئے، اے سردار، کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ فرمایا، بیٹا قربان کروں گا. کہنے لگے، ہم ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے. میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں. بچہ کہتا ہے مجھے مدنی قافلے میں جانا ہے، مجھے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جانا ہے، تو بھی اس میں بعض اپنی اولاد کو منع کرتے ہیں. اور ایک ہمارے اسلاف تھے کہ یہ اپنی اولاد کی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی مبارک میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روشن تھا. آپ رضی اللہ عنہ اس کی برکات دیکھتے. ایک دن اپنے والد حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا، مجھ سے دو نور نکل کر پھیل جاتے ہیں، ان میں سے ایک مشرق اور دوسرا مغرب کو ڈھانپ لیتا ہے. پھر یہ دونوں نور گول گھوم کر بادل کی طرح ہو جاتے ہیں. پھر آسمان کھلتا ہے اور دونوں نور آسمان میں جا کر لمحے بھر میں واپس آ جاتے ہیں. مزید یہ کہ میں جس جگہ بیٹھوں زمین سے آواز آتی ہے، اے وہ جن میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بطور امانت رکھا گیا ہے، آپ پر سلام ہو. جب میں خشک زمین یا سوکھے درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں وہ فوراً سبز ہو جاتا ہے اور اس کی ٹہنیاں مجھ پر جھکنے لگتی ہیں. جب وہاں سے اٹھ جاؤں تو اپنی پہلی حالت پر لوٹ آتا ہے. یہ سن کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا مبارک ہو، مجھے امید ہے کہ وہ نور مکرم جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے تم سے ہی ظاہر ہوگا. تمہاری ولادت سے پہلے میں نے خواب دیکھے، ان سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ تم دونوں جہاں میں سب سے زیادہ عزت والے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد بنو گے. اللہ اکبر. والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جب بھی عرب کے دو بڑے بتوں لات اور عزا کے قریب جاتے وہ بلی کی طرح چیخ کر روتے اور کہتے، اے وہ جن میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بطور امانت رکھا گیا ہے، آپ کا ہم سے کیا تعلق؟ ہماری اور دنیا کے تمام بتوں کی ہلاکت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر ہوگی. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسے خاندان میں بھیجا کہ جس کے حسب و نسب پر کوئی تان نہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں کا خاندان عرب کے بہترین قبیلے، بہترین قوم اور بہترین شاخ میں سے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سارا شجرہ نسب محترم اور نامور شخصیات پر مشتمل ہے۔ وہ سب کے سب اپنی قوم کے سردار اور رہنما تھے اور معاشرے میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد سب اللہ پاک کو ایک ماننے والے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہو۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی لوگ دو گروہ نہ ہوئے مگر مجھے اللہ پاک نے بہتر گروہ میں کیا، تو میں اپنے ماں باپ سے ایسا پیدا ہوا کہ زمانے جاہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچی، اور میں خالص نکاح صحیح سے پیدا ہوا، آدم سے لے کر اپنے والدین تک تو میرا نفس کریم تم سب سے افضل، اور میرے باپ تم سب کے والدین سے بہتر۔ اے عاشقان رسول، ہم نے سنا کہ والد مصطفیٰ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ قریش میں اور اپنے سب بہن بھائیوں میں نمایاں تھے، اور رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور جن پشتوں سے آیا وہ سب اللہ پاک کی ذات پر ایمان رکھنے والے تھے۔ آئیے اب والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کا بھی کچھ تذکرہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کے نور کے لیے انہیں کیسے منتخب فرمایا۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے شہزادے کے لیے فکر مند تھے، اور ان کے لیے ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن صورت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سیرت و کردار کی مالک، حسب و نسب اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ فرماتے ہیں سردی کا موسم تھا، ہم تجارتی قافلے کے ساتھ یمن گئے، وہاں زبور شریف پر ایمان رکھنے والے ایک عالم سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ میں قبیلہ قریش میں بنو ہاشم سے ہوں۔ اس نے میرے چہرے کے بعض حصے کو بغور دیکھ کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں بادشاہت اور دوسرے میں نبوت ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے علم کے مطابق نبوت بنو زہرہ کے حصے میں ہے۔ پھر کہنے لگا، جب آپ واپس جائیں تو بنو زہرہ میں نکاح کیجیے۔ بنو زہرہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا جن کا تعلق بنو زہرہ سے تھا، حسب و نسب اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے اس وقت کی تمام خواتین میں افضل و اعلیٰ تھیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اوصاف و کردار اور باطنی کمالات سے بھی خوب نوازا۔ عقل مندی و دانائی کے سبب آپ کو حکیمہ کہہ کر پکارا جاتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آمینہ کا معنی ہے ایمان والی بی بی یا امان والی بی بی یا امانت والی بی بی۔ مزید فرماتے ہیں آمینہ میں 4 حروف ہیں، الف، میم، نون اور ہا۔ الف سے
اللہ کی طرف اشارہ ہے، میم سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب، نون سے نور کی طرف اور ہا سے ہدایت کی جانب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو صرف نامور مصنف، بلند پایا مفسر، محدث، فقیہ، شاعر اور ماہر لغت ہی نہ تھے، بلکہ اپنے زمانے کے مجدد اور بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 75 مرتبہ حالت بیداری میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام سے پہلے کا دور میں جب خالی بے پردگی نہیں، فحاشی بھی عام تھی، اس زمانے کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور بے پردہ نہ رہو جیسی اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ سبحان اللہ۔ ام مصطفیٰ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا ایسے ماحول میں بھی با پردہ اور با حیا رہیں۔ معلوم ہوا بلند کردار والے لوگ زمانے کی اندھی تقلید نہیں کرتے، بلکہ عقل و دانائی سے کام لیتے اور اعلیٰ اخلاق و کردار اپناتے ہیں۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ زمانے جاہلیت میں بھی بے پردگی، بے عقل بلکہ الٹی عقل والوں کا طریقہ تھا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی شان دیکھیے کہ اللہ پاک نے انہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطور ماں منتخب کیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی شان دیکھیے کہ یہ اپنی قوم میں اعلیٰ نسب والی تھیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی شان دیکھیے کہ یہ انتہائی شریف تھیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی شان دیکھیے کہ اپنے زمانے کی سب سے نیک صفات والی صحابیہ خاتون تھیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ سیدہ طاہرہ والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا زمانے جاہلیت میں با پردہ رہیں۔ اللہ پاک نے اسلام کے ذریعے عورتوں پر یہ احسان کیا کہ انہیں پردے کا حکم دیا، اور یہ حکم بے شمار حکمتوں پر مشتمل ہے۔ پردہ عورتوں کی عزت کا محافظ ہے، پردہ دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے، پردہ عورت کی فطری حیا کا تقاضا ہے، پردہ جدید سائنسی تحقیق کے اعتبار سے چہرے کی جلد کو سورج کی نقصان دہ شعاؤں سے بچاتا ہے، پردہ جلد کو گرمی کی تپش سے جل کر خراب ہونے سے بچاتا ہے، اور پردہ چہرے کی بیماریاں کا باعث بننے والی مٹی اور دھول کے ذرات سے بچاتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے والد حضرت وہب رضی اللہ عنہ ایک روز شکار کے لیے جنگل گئے، وہاں اپنے عجیب منظر دیکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو شکار کے لیے آئے تھے، جنگل میں اکیلے ہیں، اور یہود کے تقریباً 90 افراد ننگی تلواریں لیے آپ رضی اللہ عنہ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک قریشی نوجوان کو مشکل میں دیکھ کر میں اس کی مدد کے لیے بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک کچھ گھوڑے سوار نمودار ہوئے۔ یہ انسانوں جیسے نہ تھے، انہوں نے آتے ہی یہودی دستے پر حملہ کر کے انہیں مار بھگایا، اور والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بحفاظت ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ اب یہ منظر دیکھ کر حضرت وہب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے آپ بہت متاثر ہوئے، اور دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ اپنی نور نظر آمنہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے کروں گا۔ گھر آ کر آپ نے اپنی زوجہ یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی والدہ حضرت برہ
رضی اللہ عنہا کو تمام واقعہ بتایا اور کہا عبداللہ قریش کے سب سے حسین و جمیل اور اعلیٰ نسب ہیں، میں اپنی بیٹی آمنہ کے لیے ان کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اپنی دلی تمنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تک پہنچا دی۔ خدا کی شان کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے جیسی خاتون کی تلاش میں تھے، وہ تمام خوبیاں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا میں کامل طور پر موجود تھیں۔ لہذا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اس رشتے کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ 24 سال کی عمر مبارک میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ کس انداز سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہوئی۔ نبیوں کے سلطان رسول ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں جاگتی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں زیارت کرنے اور ایمان ہی پر دنیا سے جانے والے کو صحابی کہتے ہیں۔ الحمدللہ والدین مصطفیٰ رضی اللہ عنہما صحابی ہیں، اور صحابی بھی کیسے انوکھے ہیں یہ بھی سن لیں کہ رسول ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی عطا سے انہیں زندہ کیا، چہرہ انور دکھایا، کلمہ پڑھایا اور امت میں شامل کر کے درجہ صحابیت پر فائز فرما دیا، اور ایسی صحابیت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اے عاشقان رسول، صحابی بہت اونچے رتبے والے ہیں۔ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ اہل حق اہل سنت والجماعت کے دو عقیدے ہیں۔ کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا۔ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تو والدین مصطفیٰ صحابی ہیں اور ہر صحابی جنتی ہے۔ والدین مصطفیٰ صحابی ہیں اور صحابی اس امت کے سب سے بہترین افراد ہیں۔ والدین مصطفیٰ صحابی ہیں اور ہر صحابی اس امت کے لیے امان ہے۔ والدین مصطفیٰ صحابی ہیں اور ہر صحابی سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنا ہے، اور ان سے بغض رکھنا حضور سے بغض رکھنا ہے۔ والدین مصطفیٰ صحابی ہیں، اور جو صحابی جس جگہ وفات پائے قلب روز قیامت وہاں کے رہنے بحمد اللہ تعالی امیر علیہ سنت کی طرف سے سلسلہ قادریہ عطاریہ میں بیعت کرنے کے آپ مجاز ہیں۔ جو اسلامی بھائی پہلے کسی کے مرید نہیں وہ سلسلہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں، اور جو کسی پیر صاحب سے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں اور امیر علیہ سنت دامت فیض عالیہ کے طالب ہو جائیں۔ آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ نگران کشمیر کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کو سلسلہ قادریہ عطاریہ میں داخل فرما دیں۔ جو اسلام بھائی کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں تو جب آپ فرمائیں کہ مرید ہوتا ہوں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاشق صادق امیر اہل سنت دامت فیض عالیہ کے فیضان سے مستفیض فرمائے۔ جو اسلام بھائی امیر اہل سنت کا مرید یا طالب بننا چاہے تو میں جیسے پڑھ لوں میرے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، بد نگاہی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے ان ارادوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ 12 اکتوبر بروز منگل بعد عشاء حمید آباد کالونی چک سواری مسجد فیض المدینہ میں دعوت اسلامی کی شورا کے رکن ابو البیان الحاج محمد اظہر عطاری سلم الباری سنتوں برا بیان فرمائیں گے۔ دعوت اسلامی کی شورا کے 27 اراکین ہیں اور یہ وہ ہیں کہ جن کو امیر علیہ سنت نے ابو البیان فرمایا ہے، یعنی عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر آپ بیان فرماتے ہیں۔ اور ابھی یوں کہہ لیں کہ کافی کوشش کے بعد صرف ان کا ایک ہی بیان ملا ہے۔ آپ کے قریب ہے، آپ سب کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ ڈڈیال والے ایک اچھی تعداد کے ساتھ وہاں پر جائیں، انشاءاللہ آپ کے دل میں مزید عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا۔ حاجی صاحب کے تو آئے روز سمجھ کہ ہم تو ماہ میلاد میں زیادہ اجتماع کرتے ہیں نا، لیکن آپ کے یوں کہہ لیں کہ پورا سال ہی سلسلہ آپ کا چلتا رہتا ہے بیانات کا، تو بہت ماشاءاللہ مطلب ہے نا وہ عشق والے ہیں، محبت والے ہیں، سوز والے ہیں، رقت والے ہیں۔ تو یہ بعد عشاء یعنی عشاء کی نماز کے بعد تلاوت اور تقریباً آدھا گھنٹہ نعت خوانی ہوگی اور اس کے فوری بعد بیان ہو جائے گا۔ چونکہ ہمارے یہاں لمبی محفلیں نہیں ہوتی تو آپ سب بھی اس اجتماع میں ضرور آئیے گا۔ 12 اکتوبر بروز منگل بعد عشاء فیض المدینہ مسجد حمید آباد کالونی چک سواری میں انشاءاللہ رکن شورا سنتوں برا بیان فرمائیں گے۔